इंग्लैंड की एक बड़ी मशहूर कहावत है, किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। चीन की एक मशहूर कहावत है, किताब एक ऐसा बाग है जो जेब में रखा जा सकता है। फ्रांसीसी कहावत है, पढ़ना रूह के लिए वही है जो जिस्म के लिए वर्जिश है। जबकि जर्मन कहावत है, जो शख्स पढ़ता है वो 1000 जिंदगियां जीता है और जो शख्स नहीं पढ़ता वो सिर्फ एक जिंदगी जीता है। रूसी कहावत है, किताबें जहन को रोशनी देती हैं। स्पेन की कहावत है, जो ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा जानता है। जबकि जापानी कहते हैं, एक अच्छी किताब 100 उस्तादों के बराबर होती है। तुर्की वाले कहते हैं, किताबें खामोश उस्ताद होती हैं। जबकि पाकिस्तानी कहावत है, पाकिस्तानी समझते हैं, खासकर पाकिस्तानी उलमा समझते हैं, जो ज्यादा किताबें पढ़ ले वो पागल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 9 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है जुमरात का। कल परसों भी मैंने गुजारिश की थी अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर से कि वो बारिशों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक अब इनको जो है ना वो थमा दे, इनको रोक दे, क्योंकि अब किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और लगातार जो है वो बारिशें हो रही हैं। आप जानते हैं कि पूरी जो दुनिया है वो क्लाइमेटिक जो चेंजेस का शिकार है, वरना अप्रैल में अमूमन पाकिस्तान में इतनी ज्यादा ठंडी हवाएं और बारिशें नहीं होती, लेकिन पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि ये एक इशू बना हुआ है। दिन आज बड़ा प्यारा है जुमरात का। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जुमरात वाले दिन जो है कम से कम अपने मरहुमीन को ज़हन में जरूर लाया करें और कोई छोटी सी आयत, कोई दरूद इब्राहिमी पढ़ के उनको ईसाल कर दिया करें। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत सारे उलमा इस पे मुतफिक हैं कि ये ईसाल जो है वो होता है और ये सवाब जो है ये पहुंचता है, तो लाजमी उनको याद कर लिया करें। कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है, जो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और हुआ है वो आपके सामने रखना है। आज आपको यूएई की हकीकत बतानी है, क्योंकि यूएई ने कल से ईरान पे हमले किए हैं। ये किस तरह वजूद में आया, इसकी आपको हकीकत बतानी है। फिर कल मुलाकात होती है इमरान खान से सुलेमान सफदर की। आप जानते हैं कि ये सिस्टम किस तरह काम करता है। जो सगी बहनें हैं वो बाहर में सर्दी में बैठी रहती हैं, उनके कपड़े भीगते रहते हैं और जिन पे मर्जी होती है जो है ना वो सीधी गाड़ी, काला बगर फुटेज देखें तो सुलेमान सफदर की बहुत बड़ी काले रंग की गाड़ी आती है। गेट पहले खुला होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो जंगल लॉ है, जंगल का कानून है। न यहाँ पे जो है ना कोई अदालत है, न यहाँ पे कोई वकालत है, न यहाँ पे कोई इंसाफ है। वो जर्नैलों ने पहले ही अपने जो है मकासद के लिए उनको फिक्स कर दिया है और जज भी खुश है। यानी अब मजे की बात यह है कि पहले केस लगते थे और हेयरिंग्स होती थी और लंबे लंबे दलाइल, अब जजों ने कुछ भी नहीं करना। तनख्वाहें डबल ट्रिपल हो गई हैं, पेंशन डबल ट्रिपल हो गई हैं और सिर्फ एक ऑर्डर का जो है ना वो इंतजार करना होता है। अपना दिमाग भी नहीं लड़ाना होता, व्हाट्सएप पे फैसला आता है और वो फैसला सुना दिया जाता है। ये कुछ आपके सामने तफसीलात रखनी है इमरान खान की, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोगों ने पहली दफा थंबनेल को क्लिक किया है तो आप हमारे यूट्यूब का फैमिली मेंबर बने, हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। और उसका तरीका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और दूसरे तीसरे दिन जो डैशबोर्ड शो कर रहा है कि वीडियो जो है वो बहुत कम देखी जा रही है, कम मीन दौरानिये के हिसाब से। पहले दौरानिया फिर भी अच्छा था, लेकिन अब दौरानिया जो है वो कम हो गया है। तो अपने सपोर्टर्स से जो है वो गुजारिश है कि वो वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश जो है वो किया करें। सबसे पहली खबर आपके सामने जो रखनी है वो खबर है
اسرائیلی وزارت خارجہ کی طرف سے۔ یہ دیکھنے میں تو اور سننے میں خبر اچھی لگ رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل از دا فرسٹ جو سب سے زیادہ ناراض ہے تو وہ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ناراض ہے، یہ اسرائیل کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ امریکہ کو اسرائیل سے علیحدہ کیا جائے اور اسرائیل کو تنہا کیا جائے۔ یہ اسرائیلی وزارت خارجہ کا موقف ہے۔ بہرحال ہم اس سے ایسا نہیں سمجھتے، کیونکہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے تو کسی کے منہ سے جو ہے وہ مذمت کا لفظ نہیں نکلا کہ جی وہ مذمت کر دیں۔ بہرحال اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ سی این این جو ہے وہ اس نے رپورٹ کیا ہے رات کو کہ جو ایران ہے وہ بالکل خالص تھا، وہ مخلص تھا، یعنی اس جنگ بندی پہ، اس سیز فائر پہ، لیکن اسرائیل اور امریکہ کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یا تو وہ ٹائم گین کرنا چاہتے تھے، یا جو وہ بیان دے دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم پوری تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، وہ اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ پھر جو ریپبلکن کا دباؤ تھا، پورے امریکہ کا دباؤ تھا، وہ ٹرمپ پہ کام کر گیا۔ اس نے بات تو کہہ دی، لیکن جو ہے وہ اس کو ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اب انہوں نے یہ کیوں کیا، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ بہرحال سی این این نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ایران بہرحال جو ہے وہ خلوص نیت سے اس تمام پروسیس میں شامل ہوا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ معاہدے سے بھاگ گیا ہے۔ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی نا تو اس کے 3 فریق تھے، بلکہ اس کے 4 فریق تھے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا فریق تھا اس کا ایران، سمپل سی بات ہے، جس پر بہت زیادہ بمباری ہو رہی تھی، جس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ سب سے بڑا دوسرا فریق تھا امریکہ، جس نے یہ سارا کچھ شروع کیا اور ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا۔ تیسرا فریق تھا اس میں اسرائیل، اور یہ سارا کچھ کروانے میں کل کے ویلاگ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح نیتن یاہو نے پریزنٹیشن دی اور وہ ٹرمپ کو کھینچ کے لایا۔ وہ ویلاگ آپ سن سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسرائیل امریکہ کو کس طرح اس جنگ میں لایا۔ انہوں نے ایپسٹین فائل دکھائیں یا ویڈیوز دکھائیں یا جو کچھ بھی، یعنی وہ جو ہے امریکہ کو بھی۔ تو چوتھا جو اس کا فریق ہے وہ ہے عرب، یعنی خلیجی ممالک۔ تو یہاں پہ جو ادھورا قسم کا فارمیٹ بنایا گیا۔ اب جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے وہ کہتی ہیں کہ جیرڈ کرشنر جائیں گے، اس کے علاوہ سٹیو وٹکوف جائیں گے، اور جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں وہ جائیں گے۔ پہلے کہا گیا کہ سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے جے ڈی وینس نہیں جا سکتے، لیکن اب کنفرم کر دیا گیا ہے کہ امریکی نائب صدر اسلام آباد آئیں گے۔ تو جب تک یہ 4 فریق نہیں ہوں گے، اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی سفارتی تعلقات ہیں، نہ پاکستان اسرائیل کو ابھی تک تسلیم کرتا ہے، تو وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سچویشن جو ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ اور بڑی عجیب بنی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا جو ہے وہ نکلتا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ معاہدے سے بھاگ گیا ہے۔ اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو باقی ارکان ہوتے ہیں نا، کوئی اگر معاہدے کو وائلیٹ کرے تو باقی سارے جو ہے وہ پکڑ کے اس کی پٹائی کرتے ہیں، یا کم از کم اس کی مذمت کرتے ہیں، یا کم از کم اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو باقی فریق ہیں ان میں سے کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو برا بھلا کہے یا اس کی جو ہے وہ مذمت کرے۔ اب آپ اگلی خبر دیکھیں نا، اینا کیسپرین یا کیپسرین، یہ ان کا نام ہے، بڑی بولڈ صحافی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب ان کو قتل کی دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ قتل کی دھمکیاں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ فراڈ ہے، یہ جنگ بندی جو ہے وہ ٹائم گین کرنے کا جو ہے نا وہ ایک ذریعہ ہے۔ اب بہت سارے ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرسپٹر تھے اسرائیل کے یا عرب ریاستوں کے، وہ تقریباً 80% ایگزاسٹ ہو گئے تھے۔ اب جو ایرانی میزائل تھے یا ڈرونز تھے وہ تھرو ہو رہے تھے، وہ نکل رہے تھے، لہذا ٹائم لیا گیا کہ اسلحہ اکٹھا کیا جائے۔ لیکن بین الاقوامی طور پہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، اور خاص کر اگر چین اس میں شامل ہے
اور چین نے ایران کو بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے راضی کیا ہے تو پھر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں جتنی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، دنیا کا ورلڈ آرڈر جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس جنگ لگنے سے پہلے یا جنگ کے دوران، میرے پرانے ویورز کو یاد ہوگا کہ جب جنگ لگتی ہے نا، جو دنیا جنگ سے پہلے ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، دنیا چینج ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اب نئے ہرمز کھلا تھا، ہر کسی کے لیے پرواہ نہیں تھی، اب دیکھیں اس کی کیا سچویشن ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا امریکہ کی چودراہٹ، یعنی امریکہ کسی کو بقول ڈاکٹر نجم کے کہ امریکہ کہتا تھا کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جاتا، بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتا۔ یورپ سارا امریکہ کے ساتھ تھا، 86 سالہ یہ اتحاد تھا۔ نکولس مادورو کو اپنے جو ہے نا وہ دارالحکومت کروکس سے جو ہے نا وہ اٹھا لیا گیا، ایک ملک کے صدر کو۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا اور کسی نے چون تک نہیں کی۔ یہ جنگ سے پہلے کی باتیں ہیں۔ جنگ کے بعد کیا ہوا یا جنگ کے دوران کیا ہوا؟ یورپ علیحدہ ہو گیا اور یورپ کے کسی نمایاں ملک نے جو ہے نا وہ حمایت نہیں کی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور کئی ملکوں نے اپنی فضائی سپیس بند کر دی، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ گالیاں دینے پہ اتر آیا کہ یہ کاغذی شعر ہیں، نیٹو فضول ہے، ہم نیٹو سے نکل جائیں گے۔ اسپین والوں نے کیا کیا، فرانس نے کیا کیا؟ ایمنول میکرون نے 129 ٹن سونا، 129 ٹن جو نیو یارک میں پڑا ہوا تھا وہ نکال لیا مین بیچ دیا، 129 ٹن، اور اسی کے برابر یورپ سے خرید لیا میکرون نے۔ جنگ سے پہلے تو وہ نیو یارک میں پڑا تھا، اور میکرون نے اس پروسیس میں 15 ارب بھی کما لیے، 15 ارب ڈالر بھی کما لیے، کیونکہ سونا پرانی قیمت پہ تو بکا نہیں، نئی قیمت پہ بکا، اور اس نے امریکہ سے اپنا سونا نکال لیا، کیونکہ ٹرمپ نے جو ہے وہ برا بھلا کہا ایمنول میکرون کو کہ وہ جو ہے نا اپنی بیوی سے مار کھاتا ہے۔ اب اس سارے دوران جب بات ہو رہی اسلام آباد میں سیٹلمنٹ کی، تو یو اے ای جو ہے وہ حملہ کرتا ہے ایران پہ۔ ڈرونز بھی اس کے ہوتے ہیں چینی ساختہ، اور جو طیارے ہوتے ہیں معراج وہ بھی یو اے ای کے ہوتے ہیں چینی ساختہ۔ اب میں آپ کو ایک تاریخ اور انٹیلیجنس رپورٹ ہے جو ہے نا جو امارات پہ، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اور یہ کیسا جو ہے وہ سارا کچھ سامنے آتا ہے۔ یہ ایک مبینہ انٹیلیجنس رپورٹ نے جس میں امارات کے نام سے ایک پراسرار معاملے پر بات کی گئی ہے، جسے مرحوم صحافی جمال ریان نے تحریر کیا۔ امارات کا وہ راز جسے کوئی نہیں جانتا، جمال ریان۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ امارات جیسا ایک ملک جس کا رقبہ 75,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ نہیں، یہ ٹوٹل اس کا رقبہ ہے، اور جس کی مقامی آبادی 8 لاکھ سے بھی کم ہے۔ مقامی آبادی اتنی تیزی اور حیرت انگیز انداز میں کیسے ترقی کر گیا؟ ایک سوال تو ہے نا، ہمارے سامنے یہ کراچی آتے تھے بدو کلفٹن دیکھنے، منوڑا دیکھنے، تو پھر کیا ہوا جی؟ متحدہ عرب امارات کی نہ کوئی خاص سیاسی تاریخ ہے، نہ آزادی کی کوئی تحریک، اور نہ ہی کوئی مضبوط ثقافتی یا فکری ادارے، کوئی شک نہیں ہے۔ کیا شیخ زائد نے اس پر سورہ یاسین دم کر دی تھی کہ یہ راتوں رات تعمیر و ترقی کا مرکز بن گیا اور مغربی ایشیا کی تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہو گیا؟ کیا ہوا یکدم؟ حقیقت یہ ہے کہ یو اے ای پروجیکٹ یہ کامواز میں ہے کہ پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا، سمپل۔ مغرب میں موجود امیر یہودیوں نے مشرق وسطی میں ایک ایسی بستی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جو مالی مفادات اور تجارتی بہاؤ کو محفوظ رکھ سکے، بغیر اس کے کہ انہیں اصل ریاست سے براہ راست وابستگی رکھنی پڑے۔ اصل ریاست اسرائیل جی 1971 سے یعنی قیام کے سال سے مغرب نے امارات کو تقسیم رکھا، پہلے 6 پھر 7۔
الگ الگ امارات میں ہر امارت کا اپنا حکمران، فوج، پولیس اور سیکیورٹی نظام ہے۔ ابو دھابی کل رقبے کے 3/4 حصے پر مشتمل ہے۔ یہ ترتیب اس لیے رکھی گئی کہ کوئی ایک امارت کبھی متحد ریاست کی بنیاد نہ بن سکے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کیا گیا۔ اگر ہم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مقامی آبادی 7,50,000 بھی مان لیں تو اس کے مقابلے میں غیر ملکیوں کی تعداد 90 لاکھ ہے۔ 90 لاکھ جن کا ملک ہے ان کی آبادی 7 لاکھ، غیر ملکی 90 لاکھ۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، جو 200 قومیتوں اور 150 نسلوں پر مشتمل ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم تمام شہریوں کو فوج اور سیکیورٹی اداروں میں شامل کر لیں تب بھی وہ اپنے ملک کا مناسب دفاع نہیں کر سکتے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب آپ یو اے ای میں داخل ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی یورپی یا ترقی یافتہ ایشیائی ملک میں آ گئے ہوں، جہاں نظم و ضبط، پیشہ ورانہ رویہ، صاف ستھری سڑکیں اور بہترین نظام موجود ہیں۔ لیکن مقامی شہریوں کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تقریباً ہر کام ایئرپورٹ سے لے کر رہائش تک غیر ملکیوں کے ہاتھ میں ہے۔ مختلف عرب ممالک کے لوگ وہاں موجود ہیں، جبکہ ہوائی اڈے دنیا کے بڑے ترین مراکز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بندرگاہوں پر جہازوں کی آمد و رفت بھی حیران کن ہے۔ کیا واقعی ایک سادہ مزاج اماراتی اتنے پیچیدہ نظام کو چلا سکتا ہے؟ یہ بدو چرواہے یو اے ای خصوصاً ابو دھابی دنیا میں امیر افراد کی سب سے بڑی تعداد رکھتا ہے، تقریباً 75,000 کروڑ پتی ابو دھابی کا ریکارڈ ہے۔ وہاں پہ 75,000 کروڑ پتی ہیں، جن میں بڑی تعداد یہودیوں کی ہے۔ یہ صورتحال ایک محفوظ ماحول کی متقاضی ہے تاکہ اس مالی طاقت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس لیے یہ بات حیران کن نہیں کہ محمد بن زاہد کو اسرائیل کی طرف لے جانے والا شخص ایک یہودی سرمایہ دار حائم سبان تھا، جو محمد بن زاہد کو اسرائیل تک لے گیا۔ یو اے ای صرف بلند عمارتوں، خوبصورت سڑکوں اور تجارتی سرگرمیوں کا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی بستی ہے جو عرب اور اسلامی دنیا کے خلاف سازشوں کے لیے قائم کی گئی ہے۔ عرش شریف بھی یہیں پہ گئے تھے، دیکھ لیں۔ اصل سوال یہ ہے، یو اے ای دنیا میں اسلحے پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر کیوں ہے؟ اس کی فوج کہاں ہے اور یہ کن سرحدوں کا دفاع کر رہا ہے؟ کون سی سرحدیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ اسلحہ خطے میں دیگر ممالک کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا رات کو حملے ہوئے ہیں یو اے ای سے، اور شاید ہی کوئی عرب یا مسلم ملک ہو جس کے معاملات میں یو اے ای نے مداخلت نہ کی ہو۔ ہر ملک میں مداخلت کرتا ہے، سوڈان، لیبیا، یمن، سعودیہ۔ ابھی پچھلے دنوں شٹ اپ کال دی سعودیہ نے کہ نکلو یمن سے۔ سوڈان میں کیا کیا آر ایس ایف نے سونے کے لیے؟ اس کے پیچھے یہی تھے۔ جی آخری سوال، کیا آل زاہد خاندان اتنے قابل ہیں کہ اتنے پیچیدہ معاملات سنبھال سکیں؟ جی، اور کیا ان کے مفاد میں ہے کہ وہ دور دراز ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں؟ ایک اور سوال، سرمایہ دار خود براہ راست یو اے ای پر حکومت کیوں نہیں کرتے بلکہ ان بدوؤں چرواہوں کو سامنے رکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہنری فورڈ کی کتاب دی انٹرنیشنل جیو میں دیا گیا ہے۔ یہودی دنیا کو پس پردہ رہ کر چلانا پسند کرتے ہیں۔ یہ ہنری فورڈ نے کتاب میں لکھا۔ امریکہ کو نہیں پس پردہ رہ کے چلا رہے تو یو اے ای کس کھیت کی مولی ہے؟ جی ایک اور سوال، انہوں نے سرمایہ کاری کے لیے اسرائیل کے بجائے یو اے ای کو کیوں چنا؟ جواب، اسرائیل ایک فوجی چوکی ہے، غیر مستحکم ہے، ہر وقت پنگے، اور وہاں کاروبار کرنا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، ابھی دیکھ لیں اسرائیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بنکروں میں لوگ گھسے ہوئے ہیں،
میزائل آ رہے ہیں، میزائل جا رہے ہیں۔ نتیجہ UAE دراصل 1971 سے ایک اسرائیلی بستی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ یہ کوئی ملک نہیں ہے، یہ کوئی عرب ملک نہیں ہے، یہ عرب نہیں ہے۔ ان کے جو لبادے ہیں، جو ان کے لباس ہیں، جو ان کے روپ ہیں، وہ آپ کو اسلامی نظر آئیں گے، وہ آپ کو عربی نظر آئیں گے، لیکن اصل میں جو ہے وہ ان کو یہودی چلا رہے ہیں۔ اب ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ شہباز شریف ٹویٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں، بڑی مبارکبادیں، کل کابینہ میں تالیاں بجائی گئیں، اور کوئی کہہ رہا ہے نوبل انعام دیا جائے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ جتنے دنوں جنگ رہی ان دنوں کا سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ اسرائیل لبنان پہ کر دیتا ہے۔ آپ جو ہے وہ ویڈیوز میں دیکھیں، لبنان کی عمارتوں کو گرتا ہوا، لبنان کے لوگوں کو چیختا ہوا، لبنان کے لوگوں کو شہید ہوتا ہوا، ان کو زخمی ہوتا ہوا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں 253، کوئی کہہ رہا ہے 283، کوئی کہہ رہا ہے 300 سے زیادہ، اور 1000 لوگ وہ زخمی ہوئے ہیں۔ کیونکہ جب حملہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ڈیتھ ٹول ہے وہ یکدم آپ کو پتہ نہیں چلتا، عمارتیں گرتی ہیں، پھر عمارتوں کے نیچے، پھر خدا نخواستہ وہاں یہ سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسرائیل کو اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا، اور اسرائیل اس معاہدے کو سبوتاژ کرے گا، اسرائیل اس معاہدے کو نہیں مانے گا۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے کہ ایران کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ وہ اب کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو 450 کلو یورینیم ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ یعنی معاہدے میں بھی اگر یورینیم کا ذکر آتا ہے تو معاہدے کے تحت ایران اس یورینیم کو، جو انریچڈ یورینیم ہے، وہ ختم کرے یا ہمارے حوالے کرے۔ جبکہ ایران کے جو نکات تھے اس میں یہ تھا کہ وہ اپنی یورینیم کسی کے حوالے نہیں کرے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب مسئلہ یعنی کتا جو ہے وہ کنویں کے اندر پڑا ہے، تو یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اور اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور خطے میں امن آئے۔ اس نے تو پوری کوشش کی، اور آخری جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تو انہوں نے بھی ایران کی مذمت کر ڈالی۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رات کو ٹویٹ آ جائے گا، ورنہ انہوں نے تو بیانیہ بنا لیا تھا، انہوں نے تو سائڈ چن لی تھی کہ وہ سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایران کے خلاف وہ کھڑے ہوں گے۔ وہ تو رات کو ٹویٹ آ گیا جس کی وجہ سے صورتحال بدل گئی، کیونکہ اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اسرائیل ہے۔ اور یہ جو ہے نا سیز فائر، وہ 1 منٹ کے لیے اس پہ عمل نہیں ہوا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے بھی بیانات بدل گئے ہیں، اور جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایران کی شرائط کو، یا جو ایران کے نکات تھے اس کو ہم نے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ اب اگر ایران کے نکات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے اور پھینکنا مقصود تھا تو یہ سارا ڈرامہ کیا ہوا؟ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یا وہ شہباز شریف کا وہ ٹویٹ کیا ہوا؟ بہرحال سیز فائر کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، کوئی سیز فائر نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز ایک دفعہ پھر ایران نے بند کر دی ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی چول ماری ہے، اور چول یہ ماری ہے کہ ہم اور ایران مشترکہ طور پر آبنائے ہرمز سے پیسے کمائیں گے۔ بتائیں کہاں امریکہ، کہاں آبنائے ہرمز؟ پھر جو ہے نا وہ امریکہ نہر سوئز میں مصر سے بھی پیسے لے، ترکی باسفورس ترکی میں بھی پیسے لے، پناما کنال میں بھی پیسے لے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہم مل کر یہ یہاں سے پیسے کمائیں گے؟ تو اب جو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے سانس لینے کا، تو وہ ری تھنک جو ہے وہ کر رہے ہیں چیزوں کو، اور سب سے زیادہ واشنگٹن پہ اور وائٹ ہاؤس پہ جو دباؤ ہے وہ دباؤ ہے بنجمن نیتن یاہو کا، اور یہ سیز فائر جو ہے وہ اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ ہماری سٹوری ہے وہ ہے سٹوری عمران خان کی۔ جس طرح میں نے بتایا کہ کل بلا روک ٹوک
وہ سلیمان صفدر ایک پیشہ ور جو ہے وکیل ہیں، آنےسٹ آدمی ہیں، وہ جیل میں جاتے ہیں اور عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ باہر آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جو مجموعی صحت ہے، عمران خان کی وہ صحت اچھی ہے، لیکن جو عمران خان کی آنکھ ہے اس میں پیچیدگیاں برقرار ہیں۔ بلکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی ایک آنکھ اتنی خراب ہوئی ہے کہ ان کو پمز میں لے جایا گیا ہے۔ جس طرح عمران خان کو لے جایا گیا اس طرح انہیں بھی پمز میں لے جایا گیا اور ان کا جو ہے وہ علاج کروایا گیا۔ یعنی جو سب سے امپورٹنٹ خبر اب تک کی ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عمران خان سے رابطہ کیا گیا کہ آج جو ہونے والا جلسہ تھا لیاقت باغ راولپنڈی کا، تو جو ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے سٹیٹس مین ہیں۔ یعنی باہر ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خود ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن عمران خان نے جس طرح مئی میں پارٹی کو ہدایت کی کہ وہ پوری کی پوری پارٹی ملک کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور پارٹی کھڑی ہو گئی۔ اب عمران خان نے جلسہ منسوخ کروا دیا۔ ان کو پیغام دیا گیا کہ یہ جو 2 دن ہے، جمعرات اور جمعہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جنگ ہوئی، پھر جنگ بندی ہوئی، پھر اسلام آباد میں مذاکرات ہونے، تو عمران خان نے جو ہے وہ جلسہ منسوخ کرا دیا کہ یہ جلسہ باہر پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جو نوجوان ہیں، جو جذباتی ہیں، وہ بہت زیادہ اس پہ رد عمل دے رہے ہیں۔ لیکن اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے اور عمران خان کی بہنوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان کا حکم تھا کہ جو جلسہ ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے 2 دن کے لیے۔ لیکن جو سب سے بڑا حکم آتا ہے عمران خان کا، انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے وکلا کے کردار پر، کہ جب میں وکلا کو کہتا ہوں کہ عدالتوں میں جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ عدالتوں میں جائیں، حاضری لگوائیں اور باہر آ جائیں کہ جی ہم گئے تھے، تاریخ مل گئی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالیں۔ دباؤ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ دھرنا دیں۔ اگر آپ کی گرفتاری ہوتی ہے تو آپ گرفتار ہو جائیں، خبر تو بنے۔ اب دیکھیں نا، ترکی کا وفد آیا ہوا تھا، علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دھرنا دے دیا۔ ترکی کا عدالتی وفد آیا ہوا تھا، یعنی سرفراز ڈوگر کو اپنی پڑ گئی۔ اس نے اگلے دن کیس لگایا اور کہا کہ جی سلیمان صفدر ملنے جائیں۔ یہ دباؤ ہوتا ہے، اور سلیمان صفدر کی ملاقات بھی ہو گئی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ عمران خان کی 1 گھنٹہ کسی انسان سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے سلیمان صفدر کو دیکھا اور خود بتایا کہ 24 آورز 24 گھنٹے وہ قید تنہائی کا شکار ہیں، ان کو کوئی نہیں ملتا، ان سے کوئی بات نہیں کرتا۔ تو سلیمان صفدر جو ہے وہ انہیں ملے۔ اب جو پیغام آیا ہے سہیل آفریدی کے نام، وہ پیغام یہ آیا ہے کہ اگلے 10 دنوں میں وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاور شو کریں پشاور میں، یعنی وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کریں۔ اب اس کی منطق جو ہے وہ کیا ہے، یا عمران خان نے یہ آرڈر کیوں دیا ہے، اور پھر اپنی حکومت، پھر کے پی کے پشاور، وہاں سے کوئی اس کا امپیکٹ نہیں آتا۔ جلسہ بھی ہو جائے گا، بڑا بھی ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر کسی بات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، ابھی میڈیا پہ جاری نہیں کیا گیا، تو یہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا۔ فی الحال انہوں نے جو پیغام دیا ہے سہیل آفریدی کے نام، وہ پیغام یہ دیا ہے کہ وہ بہت بڑے جلسے کی تیاری کریں جو اگلے 10 دن ہیں، یعنی جمعے کے بعد جو 10 دن ہوں گے، ان 10 دنوں میں۔ یعنی بعض جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت جو پاکستان ہے یا جو اسلام آباد ہے وہ نظریں لگی ہوئی ہیں دنیا کی، یعنی پیس ٹاکس پہ، کہ یہاں پہ سیز فائر کی باتیں جھوٹی ہوں گی، سچی ہوں گی۔ یعنی آپ دیکھیں نا، پہلی دفعہ جو ہے نا تاریخ میں وہ ایک امریکی صدر، نائب صدر، وہ پاکستان میں آ رہا ہے، اسٹیو وڈکوف آ رہا ہے، جیرڈ کرشنر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایرانی ہیں وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جو سپیکر ہیں مجلس کے محمد باقر کالیباف، وہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں یہاں مذاکرات کے لیے۔ ان کی بڑی اہم پوزیشن ہے جو ہے نا ایران میں۔ تو
इमरान खान के ज़हन में ये है, क्योंकि इस्लामाबाद पे और पाकिस्तान पे इंटरनेशनल मीडिया की नजरें हैं, तो ज्यादतियों को और नाइंसाफियों को उजागर किया जाए और अवाम का जमे गफीर हो, वहां पे लोगों को ये भी नजर आए, जो यहाँ पे सहाफ़ी हैं या जो यहाँ पे आए हुए हैं, यानी चैनल्स आएंगे और आए हुए होंगे, तो उनको ये भी दिखाया जाए कि अवाम की जो भारी अक्सरियत है वो किसके साथ खड़ी है। यानी इमरान खान के इस जो है ना वो हुक्म के पीछे ये लॉजिक है कि लोगों को एक बार फिर या दुनिया को एक बार फिर दिखाया जाए कि इमरान खान नाहक कैद हैं, उनकी पार्टी पर कितनी गैर आईनी और गैर कानूनी सख्तियां हो रही हैं। बहरहाल ये हुक्म यानी अभी तक पूरा डिसाइफर नहीं हुई इमरान खान की गुफ्तगू। फिर आपको सुलेमान सफदर के मिजाज का भी पता है कि वो जो है ना पूरी बात नहीं बताते या उनको बताने का हुक्म नहीं होता। बहरहाल हुक्म ये आया है कि जो है ना लियाकत बाग का जलसे को मनसूख कर दिया जाए, और दूसरा ये कि अगले 10 दिन में KPK में पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे बड़ा जलसा किया जाए। तो मैंने आपको पहले बताया था अप्रैल में बहुत कुछ हो सकता है। अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मकामी तौर पे हो, बैन अल-अक़वामी तौर पे हो। इमरान खान अप्रैल में बाहर आ सकते हैं, अभी तक मेरे पास ये खबर है। बहरहाल आगे देखते हैं, हो तो वही है जो अल्लाह पाक चाहते हैं। और अगर ये लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो अप्रैल में इमरान खान जो है वो बाहर होंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।